दायरे का कोई आगाज नहीं, कोई इख्तिताम नहीं होता। ये ला मुख्ततम है और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा भेद भी। सामाईन कराम, पेश खिदमत है नॉवेल दायरा। इस नॉवेल को लिखा है जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। आइए बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। आसमान साफ था, सितारे बच्चे के हाथ से छूटकर चिकने फर्श पर बिखरे रोशन कंचों की तरह दिखाई दे रहे थे। सामने खूब फैले हुए दरख्त की सबसे बुलंद शाख पर 24-25 तारीख के चांद की फांक टिकी हुई थी, यूं जैसे वो इन्हीं शाखों से तुलू हुई हो। दरख्त के पास ही तेज रोशनियों में नहाया हुआ एक मुख्तसर सा मंजर था। घास पर कन्नात जैसे बड़े बड़े पर्दे गोल लिपटे हुए धरे थे। प्लास्टिक की सफेद कुर्सी एक पहलू पर गिरी हुई थी। पास ही पैराशूट के कपड़े का किसी तरह के सामान से भरा थैला भी घास पर पड़ा था, जो तेज रोशनी में दूधिया मालूम हो रही थी। चिप्स के खाली थैले, जूस के खाली पैकेट, बुझे हुए सिगरेटों के टुकड़े और डिबियां, मुड़े तुड़े कागज और ऐसा ही कुछ बेकार सामान हर तरफ बिखरा नजर आता था, जैसे अभी कुछ देर पहले यहां लोगों का ठट्टा जमा था, जिसकी बाक़ियात बस यही बेतरतीब सामान था। जरा फासले पर अलबत्ता अब भी कुछ गहमा गहमी थी। वो पत्थर की बेंच पर बैठा देर से शाख पर टिकी चांद की फाक पर टिकटिकी बांधे हुए था। वक्फे वक्फे से उसका जिस्म कपकपा कर रह जाता और दांत बजते यकबस्ता हवा का झोंका तीर की तरह हड्डियों के गूदे में घुसता महसूस होता। तब उसके जहन में आग की कुर्बत की ख्वाहिश जागती, या अपने बिस्तर की, जिसने उसे कितनी ही रातों में इसे एक पुरहिद्दत आगोश की पनाह दी थी। चांद पर मुसलसल नजर जमाए रखने से उसे अपनी आंखें भीगती मालूम हुई। उसने इन्हें झपका। आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन का इंतशार, जो गुज़िश्ता चंद घंटों में पेश आमिदा वाक़यात के बाइस पैदा हुआ था, काफूर होने लगा। बहुत से मंजर एक हमवार रफ्तार से जहन के पर्दे पर नमूदार हुए। उसने याद करने की कोशिश की। जहन में शबीहें उभर रही थी जो बेरब्त थीं। ये उस कटरी के मैदान नुमा सहन का मंजर था, जिसके बेशुमार छोटे छोटे कमरों वाले घरों में से एक में वो अपने माँ बाप के साथ रहता था। सहन के गिर्द फैले इन घरों की 3-3 मंजिलें थी। सहन के बीचों बीच सरकारी नलका लगा हुआ था, जिसमें बस सुबह तड़के ही चंद घंटों के लिए पानी आता। तब आसपास घरों के मकीन बाल्टियों और कनस्तरों समेत इस पर हल्ला बोल देते। कभी तो कतार बना लेते, लेकिन अक्सर किसी उजलत पसंद की कतार को चकमा देने की कोशिश के नतीजे में सभी एक बेमजमा की सूरत में छोटे खुरे वाले सरकारी नलके को घेर लेते और अपनी अपनी बारी के बचाव के लिए एक दूसरे से उलझ जाते। खूब हल्ला गुल्ला रहता। चंद घंटों की इस मुख्तसर कार्रवाई के बाद तमाम दिन या नलका बच्चों के तसर्रुफ में रहता। वो इसकी टोटी को पूरा खोलकर इसके सांस लेने की आवाजें सुनते। कभी इसमें खर्राटों की आवाजें आती और कभी अचानक तेज खरखराहट की, जिससे बच्चे हड़बड़ाकर दूर भागते और फिर कुछ देर सहमे रहने के बाद खूब कहकहे लगाकर हंसते। फिर एक और मंजर इसे दिखाई दिया। वो गले में टाट जैसे कपड़े का भारी बस्ता लटकाए स्कूल जा रहा था, या शायद वापस आ रहा था। तब वो छठी जमात में था और सैयद मिठा बाजार में आयशा मॉडल स्कूल में पढ़ता था। फिर एक मंजर सड़क पर पिचके हुए सर वाले बच्चे की लाश का था। कोई 2-1 बरस पहले उसने टकसाली दरवाजे के सामने मेन रोड पर उसे देखा था। 14-15 बरस का बच्चा था। एक तेज रफ्तार वैगन ने उसे कुचल दिया और फरार हो गई। इन तमाम बरसों में इस वाक़े का एक मंजर जो कभी उसके जहन से महव न हो सका, वो पिचके हुए भेजे वाले साकित जिस्म के एक पैर का हौले हौले कपकपाना था। एक शबी इस्मत की थी, जो तैयबा हाई स्कूल में पढ़ती थी। फिर इसे अपना एक दोस्त याद आया, जिसके साथ उसने पहली मर्तबा शराब पी थी।
ایک منظر بازار کا بھی تھا جس میں گاہکوں کا خوب رش تھا۔ منظر تیزی سے بدل رہے تھے۔ بس اسٹاپ مال روڈ پر الفریڈ وولنر کا سیاہ دھاتی مجسمہ، نیاگرا آبشار کی ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر، ٹی وی پر پہاڑ سے لاوا پھوٹ بہنے کا منظر، اور اس کا دفتر۔ اسے یاد تھا ابھی کچھ دیر پہلے 1 گھنٹہ بھی نہ ہوا ہوگا وہ اپنے دفتر کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ زمان خان بھی تھا اور بھکاری بھی۔ منظر واضح ہو رہا تھا۔ گھڑی نے 5 بار گھنٹا بجایا تو اس کا آخری دفتری رفیق نیاز بیگ بھی کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا، جو پچھلے قریب آدھ گھنٹے کے دوران صبح کے اخبارات کو تیسری یا چوتھی مرتبہ بغور پڑھ چکا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق وہ اب کھڑا خاموشی سے اپنی خالی کرسی کو تکتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، جیسے وہ کچھ بھول رہا ہو اور یاد نہ کر پا رہا ہو کہ وہ کیا بات تھی۔ دروازے کے برابر اسٹول پر بیٹھے زمان خان نے بآواز بلند جمائی لیتے ہوئے کہا، بیگ صاحب کیا سوچتی ہے؟ نیاز بیگ اپنے خیالات سے چونکا، گردن پھیر کر زمان خان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے ویسے ہی متفکر انداز میں بولا، سوچ رہا خان صاحب اس ملک تک کی بنے گا میرے بعد۔ اتنا مت سوچا کرو بیگ صاحب، پہلے ہی اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ زمان خان نے قدرے بیزاری سے کہا۔ نیاز بیگ نے قہقہا لگایا، ٹھیک ہے کیا بھائی، پھر اخبار کو طے کر کے بغل میں دبایا، اینک کو ناک کے بانسے پر اوپر سرکایا اور مڑا۔ وہ پستہ قد اور چوڑے جسے کا صحت مند مرد تھا اور 60-62 برس کی عمر میں بھی جوانوں کی طرح اکڑ کر اور پیر اٹھا کر چلتا تھا۔ ایک عرصہ فوج میں گزارنے کے باعث اس کے مزاج اور معمولات میں ایک طرح کی بے لچک باقاعدگی اور میکانیکیت سی در آئی تھی۔ وہ اپنے ہر معمول کو اصرار اور تکرار کے ساتھ دہراتا اور کبھی اس عمل سے تھکتا نہیں تھا۔ مخصوص وقت پر اخبار پڑھنا، مخصوص وقت پر سگریٹ سلگانا، مخصوص وقت پر دفتر کا کام کرنا اور اپنے ہی طے کیے ہوئے کسی مخصوص وقت پر ہمیشہ ٹانگیں پسار کر آرام کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی 4 بجے کے قریب وہ روزانہ اپنی کرسی سے اٹھتا، سگریٹ سلگاتا اور لیٹرین کی طرف چل پڑتا۔ کاتب نوید احمد سگریٹ کا گہرا کچ لے کر برابر بیٹھے پیسٹر امجد سے شرارتی انداز میں آگ دبا کر کہتا، ٹیٹی ٹائم، اور مسکراتا۔ نیاز بیگ دائمی قبض کا مریض تھا اور آدھ 1 گھنٹہ اسے بیت الخلا میں گزارنا پڑتا، مناسب حد تک فارغ ہونے کے لیے۔ استاد جی چھڑ دیو کہڑا۔ نیاز بیگ اس کی کرسی کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں مسکرائے۔ نیاز بیگ نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر ایک آنکھ دبا کر بولا، اوور ٹائم زندہ باد۔ نیاز بیگ بہت تر و تازہ اور چاق و چوبند معلوم ہو رہا تھا۔ دونوں نے قہقہا لگایا۔ زمان خان بیزاری سے اپنے داہنے نتھنے میں شہادت کی انگلی گھسڑی صفائی کر رہا تھا۔ اس کے لیے ان صاحب لوگوں کا اوور ٹائم خامخواہ کی درد سری تھی۔ اس نے شدید بے اعتنائی اور اکتاہٹ کے ساتھ اسے سر جھکائے قلم پر قلم گھسیٹتے دیکھا اور سوچا، یہ بیٹھے تو اوور ٹائم اور میں بیٹھوں تو ڈیوٹی۔ غریب آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے یہاں زمان خان، جو شور مچاتا ہے وہی سچا ہے۔ آخر ہمارا بھی بال بچہ ہے، گھر بار ہے، ان کے لیے یہاں بیٹھے رہیں گے تو گھر پر ہمارا باپ کام کرے گا۔ غصے میں زمان خان اسٹول پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹ ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ وہ دروازے سے نیاز بیگ کی میز اور میز سے واپس دروازے تک کا چکر لگانے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر زمان خان کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر گڑبڑ تھا۔ پھر گویا ہمدردی جتانے کی خاطر قلم کاغذوں پر رکھتے ہوئے بولا، کھانا وانا کھانے کا موڈ ہے خان صاحب؟ زمان خان تھم گیا۔ بھوک تو اسے لگی تھی، رکھائی سے بولا، کیا کھائے گی؟ اس نے پتلون کی عقبی جیب سے بٹوا نکالا۔ 100 کے 3 نوٹ تھے، اتنے ہی 10 کے اور ایک 50 کا۔ 100 کا نوٹ باہر نکالا۔ کچھ بھی لے آؤ، روغنی نان مت لانا جو تمہیں بہت پسند ہے، کم از کم میرے لیے مت لانا۔
اپنے لیے بے شک لے آؤ، بس جو کھانے کو مل جائے۔ زمان خان نے آگے بڑھ کر نوٹ ہاتھ میں لیا اور کمر کی داہنی طرف قمیض کی جیب میں گھسیڑ لیا۔ وہ حسین چوک تک جانے کا سوچ رہا تھا۔ 10-15 منٹ کا سائیکل کا سفر ہے، لیکن کوئی مذائقہ نہیں۔ اچھا ہے ہاتھ پیر چلانے سے بھوک اور بڑھے گی۔ 12 مسالوں والے لذیذ چپلی کبابوں کا ذائقہ ابھی سے اسے منہ میں گھلتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے داہنے نتھنے سے باہر جھانکتے ہوئے چھوٹے گیلے بال کو 2 انگلیوں کی چٹکی میں دبا کر کھینچا۔ سوئی چبھنے جیسی درد کی ٹیس ناک میں اٹھی، پھر چٹکی کو آنکھوں کے سامنے کیا۔ بال کو 2 انگلیوں کی چٹکی میں دبا کر کھینچا، پھر چٹکی کو آنکھوں کے سامنے کیا۔ انگلیوں کی پوروں کے بیچ چھوٹا سا بال دبا ہوا تھا، جس کے ایک سرے پر سیاہ نرم مواد چمٹا تھا۔ چٹکی کھول کر اس نے انگلیوں کو جھٹک دیا اور مڑا۔ پھر خیال آیا کہ سگریٹ وغیرہ کا بھی پوچھ لے، ورنہ اس کے لیے پھر سے ایک پھیرا لگانا پڑے گا۔ لیکن پھر شاید اس لیے کہ وہ چلتا ہوا دروازے تک پہنچ چکا تھا، خاموش رہا۔ جاتے جاتے کمرے کا دروازہ یوں دھڑاک سے بند کر گیا کہ دیر تک دھماکے کی آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ زمان خان کے نکلتے ہی اس نے قلم پھر سے فائل پر ڈالا اور ذرا پیچھے سرک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد تھک گیا تھا۔ دفتر والوں کا اوور ٹائم لگانا زمان خان پر کیسا گراں گزرتا ہے اسے علم تھا۔ سچ ہے، اس کے لیے تو یہ بیگار ہی ہوئی جو اوور ٹائم لگاتا ہے۔ اضافی رقم تو اس کی تنخواہ میں جمع ہوتی ہے۔ زمان خان کے ہاتھ آتی ہے بے صلہ مشقت۔ کئی بار دفتر کے ساتھیوں نے ایسا چاہا کہ زمان خان کی دفتری اوقات سے بعد کی زائد ڈیوٹی کے معاوضے کی بات اعلیٰ حکام سے کی جائے، لیکن ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکا۔ اس نہایت نیک نیتی پر مبنی تحریک کو دبا دینے اور اسے ناکام بنا دینے میں پیش پیش خود زمان خان ہی ہوتا۔ ضرورت ہوگی تو ہم خود ہی پیسوں کی بات صاحب سے کرے گا۔ وہ ظاہر کرتا کہ اگر اب تک وہ ایسی کسی سہولت سے محروم تھا تو اس کی وجہ فقط اس کی قناعت پسندانہ طبیعت ہی تھی، نہ کہ کچھ اور یوں وہ اپنی ہر محرومی کو قناعت پسندانہ طبیعت کی آڑ لے کر چھپا لینا چاہتا تھا۔ لیکن اصل میں یہ زمان خان کی ہٹیلی عنایت پسندی اور اس سے جڑا ہوا خوف تھا کہ اگر صاحب لوگوں نے اس کی دفتری رفقا کی اجتماعی درخواست کو رد کر دیا اور اس ضمن میں کسی فیصلے کو ٹال مٹول سے کام لے کر التوا میں ڈالنے کی کوشش کی تو زمان خان کیا خجالت سے مر ہی نہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے خفت کے مارے وہ یہ دفتر ہی چھوڑ دے۔ خیر، معاملہ کبھی اس کے حق میں طے نہیں پا سکا۔ وہ ہر اوور ٹائم کرنے والے کے ساتھ رات گئے تک دفتر میں بیٹھتا، خود دفتر کو تالا لگاتا، صبح سے پہلے آ کر دفتر کا دروازہ کھولتا۔ دفتر کی چابیوں کی ایک نقل صاحب لوگوں کے پاس بھی تھی، لیکن یہ ڈیوٹی تو اس کی تھی کہ بلا ناغہ صبح سے پہلے آ کر دروازہ کھولے۔ رخصت کی اجازت چاہے مل جائے، صبح دفتر کھولنے کی ڈیوٹی بہرحال اسی کو کرنا پڑتی۔ لیکن وہ ان بندشوں پر نالا نہیں تھا۔ مختلف توجیہات اور وجوہات کی بنا پر جن سے غالباً وہ خود بھی ناواقف تھا، اس نے خود کو بہت مطمئن کر لیا تھا، بہت قانع اور آسودہ۔ 12 برس پہلے، یعنی اس دفتر امیجز ایڈورٹائزنگ میں بطور چوکیدار بھرتی ہونے سے کوئی 7 سال قبل وہ ایک فارورڈنگ ایجنسی نوروز ٹرانسپورٹ کمپنی میں ٹرک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم تھا۔ کمپنی نے اس کے باوجود کہ وہ اپنے کام میں خوب مشاق تھا اور اپنے 6 سالہ عرصۂ ملازمت میں اس سے کبھی کوئی معمولی سا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اسے ملازمت سے فارغ کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ بہت زیادہ چرس پیتا تھا۔ عموماً نہ مال کو وقت پر مقررہ جگہ سے ٹرک پر لوڈ کروا پاتا اور نہ مال کی ڈلیوری ہی اس سے بر وقت ہو پاتی۔ پشاور سے لاہور اور ملتان اور کراچی تک مال لے کر جاتا، رات کو سفر کرتا اور دن کو آرام۔ لمبے سفر پر ہوتا تو کئی دن سوئے بغیر ڈرائیونگ کرتا۔ راستے میں جگہ جگہ ٹرک روکتا، سگریٹ بھرتا اور پیتا، سو بسا اوقات پورا دن دیر سے مقررہ جگہ پہنچتا۔ ایسے غیر ذمہ دار سست الوجود انسان کی موجودہ دفتر میں حیرت انگیز طور پر مطلق برعکس ساکھ تھی۔
چرس تو چرس، سگریٹ پیتے ہوئے بھی کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ نسوار بھی نہیں، جس کے بغیر کہا جاتا ہے کہ پٹھان کا سانس درست نہیں چلتا۔ اور خوچا میری مرضی میں نہیں پیتا، اس سے ترک چرس نوشی کی وجہ پوچھی جاتی اور پھر اصرار کیا جاتا تو وہ برہم ہو کر کچھ ایسا جواب دیتا۔ دراصل جو بات اسے فوری طور پر سمجھ نہ آئے اس پر وہ جھنجھلا اٹھتا، ہر وہ بات اور سوال جو اسے سوچنے پر مجبور کرے اسے برہم کرتا۔ کبھی وہ مصالحاتی انداز میں کہتا، خوچا اچھا ہی ہے، چرس نہیں پیتا تو یہی پیسہ گھر بار پر خرچ کرتا ہے، حرام کمائی نہیں ہے کہ نشے پر اڑا دوں۔ دفتر میں چند رفقا ایسے تھے جنہیں دوسروں کے ذاتی معاملات اور زندگیوں کی ٹوہ لینے کی عادت تھی۔ انہی نے معلوم کیا کہ نوروز ٹرانسپورٹ کمپنی سے نکل کر زمان خان لاہور چلا آیا۔ ہری پور میں اپنے آبائی گاؤں جبری کی طرح یہاں بھی اس کا دل لگ گیا۔ کچھ عرصہ ادھر ادھر اڈوں پر بیٹھتا رہا، پھر شاہ جمال کے مزار پر گیا تو وہیں کا ہو رہا۔ دن میں کچھ کام وام کر کے تھوڑا بہت پیسے چرس خریدنے کے لیے کما لیتا، کھانا لنگر سے کھاتا اور رات کو مزار کے پچھواڑے شہر بھر کے چرسیوں کے سب سے بڑے اڈے یعنی قبرستان میں پڑ رہتا۔ کبھی زیادہ پیسے ہوتے تو شاہی محلے کا رخ کرتا، جہاں شیخو پوریاں محلے میں نسیم کا ڈیرا اس کا محبوب ٹھکانہ تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں اسے اپنی ہی قوم اور برادری کی عورتیں جو ارد گرد کے ماحول سے کمیشن پر دھندا کرنے آئی تھی دستیاب ہو جاتی۔ انہی میں ایک زیتون بانو تھی۔ زیتون بانو ہی پر کیا موقوف ایک عرصے تک دفتر کے رفقا کو زمان خان کے بارے میں یہی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ڈرائیور بھی رہا تھا، وہ بھی ٹرک ڈرائیور۔ بہت دور کے واسطوں سے یہ خبر ان تک پہنچی۔ خود زمان خان سے اس کے ماضی سے متعلق استفسار کرنا اس کے مزاج کو بھڑکا دینے کا خطرہ مول لینے کے مترادف تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش، رخسار کی سلوٹوں اور پیشانی کی شکنوں میں ایسی واضح کرختگی موجود تھی کہ کسی کو اس سے بے تکلف ہونے کی کبھی ترغیب نہ ہوئی۔ دوسروں کے ذاتی معاملات کی سنگن رکھنے والے کاپی پیسٹر نیاز بیگ نے کسی طور یہ کھوج نکالا کہ نوروز گڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کی نوکری سے زمان خان نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، بلکہ اسے کثرت چرس نوشی کے باعث وہاں سے برخاست کیا گیا تھا۔ دفتر کے دیگر رفقا کے لیے یہ خبر ایک صدمے سے کم نہ تھی۔ زمان خان اور چرس نوشی، ارے وہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتا۔ پہل کسی نے اس کا یقین نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے زمان خان سے قریت کی تو اس نے خود ہی تصدیق کر دی۔ خان صاحب سب کچھ ایک دم چھوڑ دیا، کیسے؟ زمان خان کی پیشانی پر شکنوں کی تعداد اور تناؤ بڑھ جاتا۔ بس چھوڑ دیا صاحب۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اس میں کیوں، کب اور کیسے کا کیا سوال؟ کم از کم زمان خان ایسے سوال کو نہیں مانتا تھا۔ پھر تو سبھی کو چل ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ زمان خان کی زندگی میں یہ انقلاب کیوں کر آیا۔ ضرور کوئی بڑا حادثہ ہوا ہوگا، انقلابی واقعہ جیسا فلموں میں ہوتا ہے یا ناولوں میں، رومانس اور سسپینس سے مملو کوئی المیہ۔ لیکن زمان خان کی زندگی ایسے کسی انقلاب آسا واقعہ سے یکسر تہی تھی، کم از کم ایسا واقعہ جس پر مبنی کوئی کامیاب فلم لکھی جا سکے، کیونکہ زیتون بانو ایک عام سی مسکین بیچاری اور بدکار عورت تھی جو کسی رومانس اور سسپینس سے بھرے ناول کی ہیروئن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس جیسی ہر دوسری عورت کی مانند اس کی زندگی بھی روزمرہ کی سفاک یکسانیت اور استحصال کے بوجھ تلے دبی ہوئی اور مسخ شدہ تھی۔ وہ شام ہوتے ہی بازار سید مٹھا سے جہاں اس کا گھر تھا یہاں چلی آتی، اکثر بچی کو بھی ساتھ لے آتی جو تب صرف 1.5 برس کی تھی اور اس کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ٹکتی تھی۔ جب اس عمر کو پہنچے گی کہ اس پر بھی نور آئے تو ضرور اچھے دام کمائے گی۔ اس کی نیلی آنکھیں، ہلکے بھورے بال، سرخ و سفید جلد تھی جو کسی پٹھان ہی کی دین معلوم ہوتی تھی۔ وہ ہر روز رات گئے تک عموماً 5 سے 20 گاہک بھگتا لیتی۔ دلال 2.5 سے 3 ہزار روپے میں گاہک گھیر کر لاتا، 300 روپے وہ پہلے ہی کھڑے کر لیتا
اتنے ہی روپے فی گاہک سنتری بادشاہ کی جیب میں جاتے، کوئی 200 علاقے کے ٹھیکیدار کو ملتے اور باقی میں سے کوئی 1900 اس کے حصے میں آتے، باقی ڈیرے دارنی لے جاتی۔ عام بندے کی حالات میں بھی اسے 3-1000 کی دہاڑی لگ جاتی۔ کوئی میلہ تہوار ہوتا جیسے داتا گنج بخش کا میلہ یا عیدیں، تو آس پاس کے دیہاتوں سے آئے ہوئے تماشبین اس کی خوب کمائی کراتے۔ خیر، اوروں کے لیے نہ صحیح، زمان خان کے لیے البتہ وہ پہلی عورت تھی۔ پہلی بار تو ایک ہی ٹائم کے لیے اس کے پاس ٹھہرا، لیکن اس ایک بار سے جیسے اس کی تشنگی اور بڑھ گئی، پھر وقفے سے آنے لگا۔ جب بھی آتا ڈیرے دارنی کو رات بھر کے ٹائم کے پیسے دیتا۔ زیتون بانو اس رات وہیں ٹھہرتی، وہ اسے خوب بھنبوڑتا، جس کا عورت کو ابتدا میں تو لطف آتا ہے، لیکن دوسری تیسری دفعہ کے بعد جب وہ پھر سے اس سے زور آزمائی کرتا تو وہ کچھ مسانے لگتی، اور باقی رات یوں ہی اس کے چرس کے نشے میں دھت کھردرے جسم تلے کرہاتی، لیکن کبھی اسے پرے ہٹنے کو بھی نہ کہتی، حتیٰ کہ آخر وہ خود بھی کرہانے لگتا۔ ایسی ہی ایک رات تھک جانے کے بعد وہ عورت پر سے اترے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھ سے شادی کرو گی؟ زیتون بانو ناک کی سیدھ میں چھت کو تکی جا رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائے بنا اسے سنا اور چپ رہی، جیسے کچھ بھی نہ سن پائی ہو، یا چاہتی ہو کہ وہ پھر سے یہی بات کہے یا کچھ اور بھی کہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا۔ دونوں نے خاموشی کے ساتھ کپڑے پہنے کوٹھڑی سے باہر نکل کر وہ اندرونی کمروں کی طرف چلی گئی، جہاں اس کی بیٹی سو رہی تھی، اور زمان خان باہر کی سیڑھیوں کی طرف ہو لیا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ جب وہ تنگ و تاریک گلیوں میں سے ہوتا ہوا ایک کھلے بازار میں پہنچا، ایک سرکاری نلکے سے اس نے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے اور کیچڑ بھرے سیاہ پانی سے بھری نالی میں تھوکا۔ اس دن کے بعد سے اس نے پھر کبھی اس عورت سے رجوع نہ کیا، بلکہ کبھی اس بازار ہی کا رخ نہ کیا۔ زیتون بانو نے ضرور اس کی راہ دیکھی ہوگی، حتیٰ کہ پھر ایک دن وہ اس کے آنے کی امید کھو بیٹھی ہوگی۔ کیا معلوم کہ وہ چاہتی ہو کہ وہ پھر سے آئے اور اس سے یہی بات کہے، اس لیے نہیں کہ وہ اسے ماننے کا فیصلہ کر چکی تھی، ایسا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن دل کو گہرا سکون اور لطف دینے والی اس بات کو سنا تو جا سکتا تھا۔ جب وہ جوان تھی اور نئی بازار میں آئی تھی تو ہو سکتا ہے کئی مردوں نے اس سے ایسی ہی بات کی ہو، تب یہ بات اس کے دل کے تاروں میں جھنجھناہٹ پیدا کرتی ہوگی، لیکن پھر بہت سے مردوں کی کہی ہوئی یہ بات اپنی تاثیر کھونے لگی اور ان سے متعلق یادیں بھی آپس میں خلط ملط ہو کر رہ گئیں۔ زمان خان تو بہت دیر بعد آیا تھا، جب دریا اپنا رخ بدل چکا تھا۔ یہ بات خود اس کی بھی سمجھ میں کبھی نہ آئی کہ کیوں اس واقعے کے بعد وہ پھر کبھی شاہ جمال کے مزار پر نہ گیا اور نہ ہی چرچ کی طلب کبھی محسوس کی۔ تمباکو نوشی، زناکاری، یہ سب چیزیں نہایت خاموشی سے اس سے یوں چھوٹ گئی جیسے کسی منظر سے دھند چھٹ جائے۔ بس اس کا من بھر گیا۔ سادہ ترین وجہ تو یہی تھی، اور یہی اس کے لیے کافی بھی تھا کہ اسے مزید چرس یا سگریٹ پینے یا رنڈی بازی کی سرے سے خواہش نہ ہوتی تھی۔ امیجز ایڈورٹائزنگ کے ڈائریکٹر انور سعید کا مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ زمان خان مزدوروں کی نفری میں شامل ہو گیا۔ مالک مکان کے دفتر میں چوکیدار کی اسامی خالی تھی۔ اس نے ٹھیکیدار کے ذریعے سفارش کروائی اور ملازم ہو گیا، اور تھوڑی ہی عرصے بعد اس شخص کے گھر سے دفتر میں منتقل ہو گیا۔ اس بات کو 12 برس بیت گئے۔ اس بیچ اس نے اپنے آبائی گاؤں جبری جا کر برادری ہی کی ایک عورت سے بیاہ کر لیا۔ اب اس کی 2 لڑکیاں تھیں جو اسی کی طرح گوری چٹی تھیں، بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والی۔ دفتر کے قریب ہی کچے گھروں میں اور غیر پختہ گلیوں والی ایک آبادی ہے، جہاں اس نے 2 مرلے کا اپنا ایک منزلہ مکان خرید لیا تھا۔ آس پاس لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے ایک فرضی ماضی بھی اختراع کر رکھا تھا، جس پر شک کرنے کی کسی کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن زندگی کے بہت خاموش اور ٹھہرے ہوئے پانیوں جیسے ساکت لمحوں میں زمان خان زیتون بانو کو یاد کرتا تھا، جو ان 12 برسوں میں اسی کی طرح بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ وہ کسا ہوا ریشمی جسم جسے ہر رات رگیدا جاتا اور جو بار بار کی پامالی سے کملانے لگی تھی، اب میلے کپڑے کی طرح غلیظ اور خستہ ہو چکا ہوگا۔
شاید اس کی بیٹی وہاں آتی ہو، کیسی نکھر آئی ہوگی وہ چھوٹی سی بچی، نیلی آنکھیں، بھورے بال، سرخ و سفید پٹھان بچی، کیا ہی مول ہوگا ایسے ہیرے کا۔ تب وہ سوچتا اور بڑے یقین کے ساتھ یہ خیال اس کے ذہن میں ورود کرتا کہ اگر تب وہ دوبارہ وہاں جاتا، دوسری مرتبہ اس سے شادی کا کہتا تو وہ ضرور مان جاتی۔ وہ اس خیال کو جھٹکتا، نہیں یہ سچ نہیں تھا، سچ اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ ہر مرد کی طرح وصال کے اختتامی لمحوں کی مستی میں اس نے بنا سوچے سمجھے ہی یہ بات کہہ دی تھی۔ لیکن نہیں، شاید یہ سچ نہیں تھا، شاید وہ زیتون بانو کو نہیں، اب اگر ایسا ممکن ہو بھی تو یہ مناسب نہیں تھا۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکن، آنکھوں میں جاگتی نمی اور سانس کی تیزی، یہ تو سب بڑھاپا ہے جب گزری ہوئی باتوں کا رومانس بڑھ جاتا ہے۔ زیتون بانو کبھی پہلے اس کے دل میں تھی، نہ اب ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ زیتون بانو، زیتون، نہیں، ہاں، نہیں، ہاں۔ وہ سر کو جھٹکتا، ماتھے پر شکنوں کے الجھاؤ اور تناؤ میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ زیر لب تیز تیز بڑبڑاتا، جبھی تو لوگ اسے کچھ ہلا ہوا سنکی سا سمجھتے تھے۔ ان الجھاؤ بھرے لمحوں میں وہ ناک میں سے گند نکالتا رہتا، نمدار سیاہ گند، جسے وہ چٹکی میں دباتا اور مروڑیاں سی بناتا، پھر دبا کر چپٹا کرتا، پھر مروڑی بناتا، پھر دباتا، پھر۔ اس نے سگریٹ سلگایا۔ وہ ایک نئی نیٹنگ مشین کی ایڈ کیمپین پر کام کر رہا تھا۔ صبح یہ فائل تیار ہو کر ڈائریکٹر پروگرامز کی میز پر ہوگی تو وہ خوش ہو کر کہے گا، ویل ڈن مسٹر آصف۔ تو اسے کیسی راحت ملے گی؟ ایسے موقع پر کیسے مستقبل اس کے لیے یکبار کی بہت روشن اور نکھرے ہوئے دن کی طرح ہو جاتا تھا، اجلا اجلا سا، تر و تازہ اور واضح۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گیا۔ دھواں اگلتے سگریٹ کو ہونٹوں میں دبائے ہوئے اس نے پتلون کی زپ کھولی اور خود کو ذرا سا آگے جھکا لیا۔ ہمیشہ دھار پر وہ آخری قطرے تک نظر جمائے رکھنے کی کوشش کرتا، چاہے کیسا ہی رنگدار مشروب پیے جائیں، وہ نکلتے ایک ہی رنگ میں ہیں۔ بچپن میں یہ بات اسے ہمیشہ بہت تعجب خیز معلوم ہوتی تھی۔ اس نے دیکھا پیشاب کی رنگت سرخی مائل تھی، وہ پانی کم پیتا ہے، یا شاید نیند کی کمی کی وجہ سے۔ اندرونی مردانہ طاقت کی زیادتی بھی تو گرمی پیدا کرتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور زپ اوپر چڑھائی۔ راہداری سے ہو کر وہ پھر سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ اس ادارے کا کاپی رائٹنگ سیکشن تھا۔ کل 4 لوگ یہاں بیٹھے تھے، 3 کاپی رائٹر ایک کمرے میں اور ان کا انچارج ملک شجاع برابر کے کمرے میں، جو بیک وقت آرٹ ڈائریکٹر اور چیف کاپی رائٹر تھا۔ باؤ جی پھڑکتا ہویا کم ہوئے۔ جب ملک شجاع خود کوئی کیپشن تیار نہ کر پاتا تو اپنے عملے میں سے کسی کو بلا کر اس کے ذمہ یہ کام لگا دیتا۔ سمجھ گئے باوا جی، دل نو وجہ آؤ جی، کچھ لکھ کے لے آؤ، جاؤ، شاباش، کم کرو کم۔ وہ سگریٹ کی تیز تیز کش لگاتے ہوئے بلند آواز میں کہتا، جیسے کسی ایک فرد سے نہیں دفتر بھر سے مخاطب ہو۔ لیکن کوئی ایسا کیپشن لکھنا جو دل نو وجہ جیسے سخت معیار پر پورا اترے، کارے سہل نہیں تھا۔ یہ ایسا معیار تھا جس پر کم از کم اس کے لیے کسی بھی دوسرے کا لکھا ہوا کیپشن کبھی پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ غیر ملکی کمپنیوں کے انگریزی کیپشنوں سے وہ اپنا معیار اخذ کرتا۔ کم انگریز تھا یہ بس۔ وہ کسی اچھے انگریزی کیپشن کو پڑھتے اور سر دھنتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بولتا، خود کھڑی پنجابی بولتا، لیکن جو کوئی بات کرتے ہوئے انگریزی کی چند الفاظ یا فکروں کا لشکارہ مار دیتا تو فوراً مرعوب ہو جاتا، جیسے انگریزی اس کی کوئی دکھتی رگ تھی۔ اردو اور پنجابی کا ہر کیپشن اس کے موٹے شیشوں والی اینک کے غب سے جھانکتی آنکھوں میں کھچاؤ اور رخساروں کی سلوٹوں میں ہلکا ہلکا طنزیہ تبسم بھر دیتا۔ اپنے لکھے ہوئے کیپشن کی البتہ وہ ہمیشہ دل کھول کر داد وصول کرنے کا متمنی رہتا۔ ماتحت عملے کے لوگ اس کی کمزوری سے آگاہ تھے،
सो दादो तहसीन के डोंगे लुढ़ाने में कभी सुस्ती का मुजाहरा न करते कि यही मसलहत का तकाजा भी था। उसने सिगरेट को, जिसके भूरे फिल्टर के ऊपर कुछ सफेदी अभी बाकी थी, खिड़की की चौखट से रगड़कर बाहर उछाल दिया। मौसम ठंडा हो गया था। भूख से मैदे में खिंचाव बढ़ रहा था। नीचे कार पार्किंग का खाली मैदान दिखाई देता था, जिसके किनारे किनारे ऊंचे सरकारी खंभों पर मरकरी ट्यूब्स रोशन थी। इस तिजारती इलाके का वाहिद कार पार्किंग होने की वजह से ये दिन में हर साइज और मॉडल की गाड़ियों की अमाजगा और लदा फदा रहता, लेकिन रात होते होते भूखे पेट की मानिंद खाली और बरहाना हो जाता। इससे परे सड़क के दोनों अतराफ में शीशम और जामुन के दरख्तों की कतारें थी। दोरोया सड़क के वस्त में सब्ज पट्टी थी, जिस पर चौकोर आनी जंगलों के अंदर छोटे कद के बूटे लगे हुए थे, जिन्हें दिन भर गाड़ियों का धुआं और हर तरफ धुंध की तरफ फैला गर्द का खिलाफ कुमलाए रखता। ये बूटे मुद्दतों नन्ही नन्ही शाखों के साथ सीधे खड़े रहने और बुलंद होने की कोशिश करते और आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाते। इन्हें हवा का सांस दुरुस्त और साफ रखने के लिए अपनी भेंट देना पड़ती, लेकिन हवा मुसलसल जहर आलूद हो रही थी और बहुत घुटे हुए सांस लेने लगी थी। एक शहर जो कभी बागों से लदा फदा रहता था और इनकी अक्सरियत इसका इख्तिसास मानी जाती थी, अब दूर दूर तक आंखों में चुभते रोशन मंजरों वाली नंगी सड़कों और अजनबी कॉलोनियों से अटा पड़ा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाँप रहा था। गर्मियों में जामुन के दरख्तों पर फल आता तो जड़ जड़ कर फुटपाथ को ढांप लेता। राहगीर इसे पैरों तले मसल देते। सलेटी रंग का फर्श जामनी धब्बों से अट जाता, जो उस पर माता के दाखों की तरह चमकते। ये धब्बे आपस में मिलकर मुख्तलिफ बेढंगे डिजाइन तरतीब देते मालूम होते, लेकिन कोई इन पर गौर नहीं करता था और गालिबन ये सारा रंगीन एहतमाम किसी के लिए था भी नहीं। दीवारी घड़ी ने 6 का घंटा बजाया। जमान खान को गए 1 घंटा गुजर गया था। वो चौक तक ही गया होगा अपने दिलपसंद चपली कबाब लेने। उसने सोचा। इसे एक और सिगरेट सुलगाने का ख्याल आया, लेकिन इस अमल को इसने खाने के बाद तक के लिए मुलतवी कर दिया। बेहतर है कि वो कुछ काम कर ले। उसे ये सोचकर कोफ्त हुई कि जमान खान के आने पर इसे फिर से उठना पड़ेगा। वो अपनी मेज तक गया। रेड एंड वाइट की डिबिया एक तरफ वाज़े अंदाज में एक तरगीब के तौर पर पड़ी थी। वो उसकी तरफ रागिब होने से खुद को रोक नहीं सका। इसमें से सिगरेट निकाला और माचिस की तीली से जलाकर सुलगाया। फिर से खिड़की के पास चला आया। रात गहरी हो गई थी। आसमान साफ था, लेकिन हवा की खुनकी खबर देती थी कि करीब ही कहीं नमदार बादल मौजूद थे। कहीं बारिश हुई थी या हो रही थी। मौसम एकदम से ठंडा हो गया था। उसे याद था पिछले साल 11 दिसंबर तक लोगों ने स्वेटर पहनना शुरू नहीं किए थे। जूं जूं शहर में आलूदगी पड़ रही थी, मौसमों का मिजाज गैर यकीनी हो रहा था। अचानक गर्मी का जोर उस वक्त टूट जाता जब लोग इसकी हरगिज तवक्का न कर रहे होते, और मान सर्दी तब शुरू हो जाती या बढ़ जाती जब बज़ाहिर इसके आसार तक मौजूद न होते। इसकी माँ ने सुबह इसे मफलर पहनने पर कितना इसरार किया था। अभी सर्दी कहाँ है, उसने बेजारी से जवाब दिया और यूं ही घर से चला आया था। रास्ते में कर्मा वाले चौक से जरा पीछे एक गली में वो लम्हे भर को ठिठका था, जहां लकड़ियों की एक टाल में उसने एक पठान और इसके 2 बच्चों को मैले मफलर चेहरे के गिर्द लपेटे छोटी छोटी लकड़ियों के गट्टे पर बैठे देखा। शहर में ऐसे टाल अनका थे। गैस आ गई थी और बिजली से चलने वाले हीटर जलाने के लिए लकड़ियों और कोयलों की अब किसी को जरूरत नहीं थी। सर्दी तो है, उसने सोचा था। नीचे फुटपाथ पर उसे चंद राहगीरों के दरमियान जमान खान दिखाई दिया। वो छोटे छोटे भारी कदम बढ़ता चला आ रहा था। अखबार में लिपटे नान इसके हाथ में दिखाई देते थे। शायद खामोश सड़कों पर चलने का लुत्फ लेने के लिए वो साइकिल लेकर नहीं गया था। उसे ठीक ठीक याद था जब वो खाने के बाद चिकनाई से आलूदा हाथ धोकर गुसलखाने में से निकला तो 6:45 हुए थे। कुर्सी पर बैठकर उसने एक और सिगरेट सुलगाया। जमान खान स्टूल पर बैठा दीवार से टेक लगाए हुए ऊँघ रहा था।
بار بار اس کا سر اس کے کسی ایک کندھے کی طرف ڈھلک جاتا۔ خوراک اس کے معدے میں پہنچ کر الکحل بنا رہی تھی اور اس کا دماغ خمار کے سایوں میں ڈول رہا تھا۔ وہ سانس لیتا تو گلے میں سے کسی جانور کی سی خرخراہٹ برآمد ہوتی اور نتنے تیز ہوا میں کپ کپاتے کپڑے کی طرح پھڑکتے۔ کبھی کبھی خرخراہٹ گلے سے نکل کر ناک میں پھنستی محسوس ہوتی۔ تب یوں لگتا جیسے وہ کچھ بڑبڑا رہا ہو، جیسے خواب میں خود کلامی کر رہا ہو۔ اس نے اپنے کام کے آخری مرحلے پر پہنچتے ہوئے کیلکولیٹر آن کیا تھا۔ جب دیوار گیر گھڑی نے گھنٹا بجایا، اس نے کام روک کر بجنے والے گھنٹے گنے۔ کل 7 تھے۔ پھر وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایک نئے ماڈل کی نیٹنگ مشین کے ٹی وی پر 3 ماہ تک اسٹلز چلانے کے اخراجات کا حساب لگا رہا تھا۔ اس نے کاغذ پر لکیریں لگائیں اور کالم بنا کر رقم کا اندراج کرنے لگا۔ بس اسی بیچ کام میں اس کا من یوں لگا کہ وقت گزرنے کا احساس باقی نہ رہا۔ دیوار پر لگی گھڑی نے 11 کا گھنٹا بجایا تو وہ ہڑبڑا کر چونکا، جیسے کسی نے اسے سوتے میں جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ اس نے 11 گھنٹوں کی ٹن 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 سنی اور حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گردن موڑ کر گھڑی میں وقت دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ رہا ہو۔ سوئیاں 11 اور 12 کے ہندسوں پر جمی ہوئی تھی۔ دفتر میں اتنی دیر اسے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت کوئی ویگن ملے یا نہیں۔ اجلت میں اس نے کاغذ سمیٹے۔ جو تھوڑا کام رہ گیا تھا اسے وہ صبح ابتدائی 2-1 گھنٹوں میں نپٹا سکتا تھا۔ کاغذات کو اس نے فائل میں رکھا اور فائل کو میز کی بالائی دراز میں نچلی دراز کے کونے میں اپنے تعارفی کارڈز کے بنڈل کے نیچے سے بالائی دراز کی چابی نکالی، دراز کے قفل میں ڈال کر گھمائی اور اسے پھر سے ننھے بنڈل کے نیچے چھپا دیا۔ کمرے میں زمان خان کے مسلسل خراٹوں کے علاوہ جو دوسرا شور گونج رہا تھا وہ بیسن کے نلکے سے پانی کے قطروں کے ٹپ 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 ٹپکنے کا تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا۔ شور کا منبع باتھ روم کی بیسن کی ٹوٹی تھی۔ اس نے ٹوٹی کو کس کر بند کیا، پھر ٹھوکا دے کر زمان خان کو جگایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ فوراً ہی ہڑبڑا کر بیدار ہوا، لیکن دیر تک ہونقوں کی طرح خالی نظروں سے بٹر بٹر اسے تکا کیا، جیسے وہ دیکھ تو رہا ہو لیکن اس کا دماغ ہنوز خوابیدہ ہو اور وہ کچھ سمجھ نہ پا رہا ہو۔ اس نے اشارے سے زمان خان کو بتایا کہ وہ کام ختم کر چکا ہے، رات کافی بیت چکی ہے اور یہ کہ اب وہ جا رہا ہے۔ پھر یہ دیکھے بغیر کہ زمان خان اس کی بات سمجھ بھی پایا تھا یا نہیں، وہ تیزی سے باہر کی سمت ہو لیا۔ جبھی زمان خان کی آنکھوں سے خواب کا پردہ ہٹا اور پوری طرح بیدار ہو کر اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دفتر کی چابیاں اس نے اپنی شلوار کے نفے سے باندھی ہوئی تھی۔ ہاتھ لگا کر ان کی موجودگی کا یقین کیا، پھر بتیاں بجھانے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ سبھی کھڑکیاں اور دروازے بند ہیں، وہ دوسرے کمروں کی طرف بڑھا۔ خاموش اور ٹھنڈے زینے کو اس نے دبے پاؤں عبور کیا۔ اس روحوں کے مسکن جیسے خاموش اور پراسرار زینے میں اس کے پیروں کی چاپ کنویں میں گرتے پتھر کی طرح گونجتی معلوم ہو رہی تھی۔ باہر فٹ پاتھ پر آ کر اس نے یوں گہرا سانس لیا جیسے اب تک سانس روکے ہوئے تھا۔ دھند کی وجہ سے سرکاری کھمبوں پر قمقمے مدھم اور اداس معلوم ہو رہے تھے۔ بہت دور کسی پر رونق سڑک کی ٹریفک کا بہت دھیما شور سنائی دے رہا تھا، جو پل پر رخ بدلتی ہوا کے ساتھ وقفے وقفے سے غائب ہو جاتا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 11:07 ہوئے تھے۔ اس وقت مین مارکیٹ، جو اس کے دائیں طرف کوئی 7-1 منٹ کی مسافت پر تھی، کہ اسٹاپ سے تو کوئی ویگن ملنے سے رہی، بلکہ امکان اس بات کا تھا کہ آس پاس تو کوئی دکان کھلی ہوگی اور نہ رکشا یا ٹیکسی ہی کہیں مل پائے گی۔ حیدری چوک میں جہاں بھرکیف اسے جانا ہی پڑے گا، نہ صرف دکانیں کھلی ہوئی مل جائیں گی بلکہ رکشا اور ٹیکسی کے علاوہ آخری ٹائم کی ویگنوں کے ملنے کا بھی امکان موجود تھا۔ کوئی 20-25 منٹ کی مسافت تھی تو بہتر ہے وہ سیدھا حیدری چوک ہی جائے۔ اس نے جیسے طے کر لیا، لیکن جب چلنا شروع کیا تو خود بخود اس کے قدم جیسے سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح دائیں جانب مین مارکیٹ کی طرف ہو لیے۔ اس نے خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس 8 منزلہ عمارت کے ساتھ ساتھ جس کی 5ویں منزل میں اس کا دفتر واقع تھا، خاصا چوڑا فٹ پاتھ، دور تک دراز اور ایسی ہی 2-3 عمارتوں سے لپٹا ہوا کوئی 100-150 گز کے فاصلے پر مین مارکیٹ پہنچ کر دم لیتا۔ بینک کے آگے فٹ پاتھ کے چمکدار اور چکنی ٹائلوں سے بنے مختصر قطعے پر سے گزرتے ہوئے
اسے کچھ فاصلے پر سپر ڈپارٹمنٹل اسٹور کے بورڈ کے نیچے ایک الاؤ روشن دکھائی دیا۔ اس سردی میں الاؤ کو دیکھنے ہی سے اسے اپنے اندر خوشگوار حدت کا احساس ہوا۔ ذرا آگے بڑھنے پر اسے الاؤ کے برابر ایک لہیم شہیم فربا بھکاری چیتھڑوں میں ملبوس کھڑا دکھائی دیا۔ بھکاری کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا، جو وقفے سے آگے کی طرف یوں جھکتا جیسے رکوع میں جا رہا ہو۔ وہ سامنے پڑے کاغذ اور گتے کے ٹکڑوں، لکڑی کی جھپٹیوں اور ایسے ہی کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں سے کچھ ایندھن اٹھاتا اور اسے الاؤ میں جھونک دیتا۔ فوری طور پر شعلوں کی سرخ زبانیں زیادہ بلند ہو کر لہراتی ہوئی باہر لپکتی اور قریب ہی دیوار سے لگے لوہے کے بڑے بکسے کو چاٹنے لگتی، جس میں اسے فاصلے سے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا کہ بجلی کی سپلائی کا مین سوئچ تھا۔ ظاہر تھا یہ شعلے اگر کچھ دیر مزید یوں ہی بکسے کو چاٹتے رہے تو ان تاروں میں شعلہ بھڑک سکتا تھا جو مین سوئچ سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ تذبذب کے ساتھ کچھ دیر یوں ہی کھڑا بھکاری اور الاؤ کو تکتا رہا، پھر بے دھیانی میں اپنے ارد گرد دیکھا۔ فٹ پاتھ کے برابر زیر زمین گندے پانی کی نالی کے منہ پر، جو لوہے کی جالی سے ڈھکا ہوا تھا، اسے اینٹ کا ٹکڑا پڑا دکھائی دیا۔ اس نے اسے اٹھا لیا، وہ گیلا تھا۔ کچھ دیر اسے ہاتھ میں تولا، پھر ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اینٹ بھکاری کی طرف اچھال دی۔ غیر متوقع طور پر وہ سیدھی بھکاری کے پیروں کے قریب یا شاید پیروں ہی میں جا گری، جس سے دفعتاً بھکاری ہڑبڑا کر ایک قدم پیچھے اچھلا۔ پہلے اینٹ کو دیکھا جو اس کے پیروں کے پاس پڑی تھی، اور پھر سر اٹھا کر اسے سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ کسی غسیلے جانور کی طرح پھنکارتا ہوا معلوم ہوا۔ ہوش ہوش، بھاگو بھاگو یہاں سے! وہ بازو کو بھکاری کی سمت فضا میں جھٹکتے ہوئے پوری قوت سے چلایا۔ بھکاری کسی پرندے کی طرح جس کے بڑے بڑے پر طویل اڑان کے باعث کٹ پھٹ چکے ہوں، چتڑوں میں لپٹے ہوئے بازو ڈھلکائے کھڑا تھا۔ ظاہر ہے اس پر اس بے ضرر تنبیہ کا کیا اثر متوقع تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے پکارا، ہے ہو، ہوش ہوش ہوش! بھکاری نے تھوڑا سا جھک کر الاؤ میں سے لکڑی کا لمبا موٹا ٹکڑا باہر کھینچا، جس کے ایک سرے پر آگ بھڑک رہی تھی۔ پھر جلتی ہوئی لکڑی کو ہوا میں بلند کیا اور اچانک ہی تیز قدم اٹھاتا بالکل سیدھی اور متوازن چال میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنا ریچھ جیسا بھورا اور میلا جسم جھلاتے ہوئے، جو کسی لے پر رقص کرتا معلوم ہوتا تھا، اور اپنے بھاری بھرکم پیر زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے اس کی طرف لپکا چلا آ رہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے تو وہ کچھ بھی نہ سمجھ پایا، لیکن اس کی حسیات نے بیدار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لیا اور فوراً ہی اسے اپنی طرف بڑھنے والے خطرے کے بارے میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہا۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ زمان خان اپنی سائیکل لیے عمارت کے پھاٹک سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ زیادہ بہتر تھا وہ فوری طور پر زمان خان کے پاس چلا جائے، جہاں اس مجنون بھکاری کا مقابلہ کرنے میں اسے اضافی معاونت حاصل ہو جائے گی، یا شاید زمان خان کی وجہ سے اس کی نوبت ہی نہ آئے اور بھکاری دونوں کو دیکھ کر وہیں سے واپس مڑ جائے۔ وہ زمان خان کی طرف بڑھا، جو اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، اور پھر جیسے معاملے کو سمجھتے ہوئے اس نے پیر سے اسٹینڈ نیچے کھینچ کر سائیکل کو کھڑا کر لیا۔ تاہم اس سے پیشتر کہ وہ زمان خان تک پہنچے، یہ زمان خان خود اس تک آئے۔ اس کے عقب سے بھکاری بلغمی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، او خان زمان خانہ، اس حرام کی تخم کو پکڑو، چوری کر کے بھاگتا ہے خنزیر کا بچہ۔ زمان خان نے دونوں بازو دائیں بائیں کولوں پر جما لیے اور اس پر نظریں گاڑے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا، جیسے وہ کسی راہ گم کردہ جہاز کا کپتان ہو اور عرشے پر کھڑا نظروں کی حد پر ابھرتے دور کسی ساحل کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ اس کے قریب پہنچتے ہی زمان خان نے بازوؤں کو حلقے کی صورت میں پھیلایا اور اسے اپنے کلاوے میں لے لیا، جیسے چیل چوزے کو دبوچتی ہے۔ زمان خان کے اس غیر متوقع رد عمل پر وہ سٹ پٹایا اور اس کے بازو میں کسمس آیا، لیکن گرفت آہنی شکنجے جیسی سخت اور مضبوط تھی۔ اس نے گردن پھیر کر عقب میں دیکھا۔ بھکاری دیوانہ وار بھاگنا موقوف کر چکا تھا اور ایک ٹھہری ہوئی دھیمی اور فاتحانہ چال سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔
جلتے ہوئے سرے والی لکڑی ہنوز اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ کیا مذاق ہے زمان خان، مجھے چھوڑ دو، وہ تیش اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ تیز آواز میں بولا۔ وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا، گرفت اور زیادہ سخت ہو جاتی، حتیٰ کہ اسے اپنی سانس گھٹتی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر جسم کو جھٹکا دے کر زور لگایا اور سر اٹھا کر زمان خان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی سانسوں میں نسوار کی بو رچی ہوئی تھی جس سے اسے قے آتی محسوس ہوئی۔ کیسا خر دماغ آدمی ہے، اس نے جنجلاہٹ میں سوچا۔ یہ کوئی مذاق کا وقت ہے، دیکھتے نہیں ہوں وہ پاگل ہے، میں نے اسے آگ جلانے سے روکا تھا، ادھر دیوار پر مین سوئچ کا بورڈ دیکھ رہے ہو، خود ہی سوچو، آگ تاروں کو جلاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، ساری بلڈنگ جل سکتی تھی، میں نے تو بس اسے روکا تھا کہ آگ نہ چلائے، یہ مجھ پر چڑھ دوڑا ہے، تم اسے جانتے ہو؟ زمان خان نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اپنا بڑا سا چہرہ اٹھائے جس پر چند دنوں کی خشخشی داڑھی بڑی ہوئی تھی، وہ سامنے بھکاری کو تکے جا رہا تھا، آنکھوں میں بھکاری کے لیے شناسائی کی واضح چمک لیے ہوئے۔ کچھ دیر اوپری سی مزاحمت کرنے کے بعد اس نے پورے قوت سے جسم کو جھٹکا، کونیوں کو اس کی چھاتی پر ٹکا کر زور لگایا، لیکن گرفت کم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئی۔ زمان خان، وہ تیش میں چلایا، یوں جیسے ہذیان بکنے لگا ہو، منہ سے تھوک کے چیٹے اڑ کر زمان خان کے چہرے پر گرنے لگے۔ کیا پاگل پن ہے، دماغ تو صحیح ہے تمہارا، میں ڈائریکٹر صاحب سے شکایت کروں گا، دیکھنا تمہاری چھٹی کرا دوں گا، یہ کوئی مذاق ہے، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ وہ دوبارہ زور لگانے لگا۔ بس تبھی زمان خان نے بازوؤں کو جھٹکے سے بھینچا، یوں کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی تڑتڑاہٹ پیدا ہوئی اور گلے سے درد کی گھٹی ہوئی آہ نکلی۔ ایسا شدید جھٹکا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ زمان خان کے بازو دو تلواریں تھیں جو اس کے جسم کے آر پار ہوئی جاتی تھی اور سانس جیسے اندر سما نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہانپنے لگا، جسم کا سارا خون سر کو چڑھ آیا تھا اور اس ارتکاز سے اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا اور آنکھیں انگارہ معلوم ہوئیں۔ کچھ ایسا ہی لمحہ تھا جب خوف نے اس پر غلبہ پایا۔ یہ بات سمجھنے میں اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا تھا کہ اسے قتل کیا جا رہا تھا۔ یہ ڈکیتی کی واردات نہیں تھی، یہ مجنون بھکاری جو زمان خان کا جاننے والا تھا اصل میں اسی کی گھات میں وہاں کھڑا تھا، کسی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت۔ اگر وہ اسے پتھر نہ مارتا تب بھی وہ اس پر حملہ کرتا، وہ ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ بے چارگی اور بے بسی کے ذلیل احساس نے اسے گھائل کیا اور وہ اپنے سوجے ہوئے منہ کے ساتھ زمان خان کی شرگ میں سے کسی پھوڑے کی طرح باہر نکلے نرخرے کو تکنے لگا۔ لیکن کیوں، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ گھگھیایا۔ پیسہ، تمہیں پیسہ دیتا ہوں، میرے بٹوے میں 7,000 روپے ہیں، یہ گھڑی بھی لے لو اور اوپر میں اس کی تراز میں بھی کچھ پیسے ہیں، گھر سے بھی لا کر دے دوں گا، جو چاہتے ہو وہی کروں گا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے مارنے سے بھلا تمہیں کیا فائدہ، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مت مارو۔ اس کے ذہن میں تیزی سے اخبارات کی ایسی خبریں گردش کرنے لگی تھی جو ان لاوارث لاشوں کے بارے میں آئے دن چھپتی رہتی تھی جو شہر کے تاریک گوشوں میں ملتی۔ ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی انجانے رابطے سے ان تمام مرنے والوں کی برادری میں شامل ہو گیا ہو۔ وہ اس کے بازوؤں میں لوتھڑا سا بے بس وجود یوں رونے لگا کہ ہچکی بن گئی۔ پورا گلا کھول کر وہ بآواز بلند گریا کر رہا تھا، لیکن یہ گریا بغیر آنسوؤں کے تھا۔ آنکھوں سے چھلکنے کے بجائے یہ گریا کہیں اندر ہی جاری تھا۔ تبھی تو وہ مٹی کی دیوار کی طرح اندر ہی اندر گھلتا اور ڈھہتا چلا جا رہا تھا۔ تب آخری مرتبہ اپنی پوری قوت جمع کر کے اس نے پیر کی ٹھوکر زمان خان کی پنڈلی کی ہڈی پر ماری۔ زمان خان نے خاموشی سے چوٹ کو سہا، بس چند شکنیں پیشانی پر نمودار ہوئیں اور آنکھوں میں سرخی کی مقدار شدید ہو گئی۔ پھر ایسی شدت سے اس نے اسے بازوؤں کے شکنجے میں بھینچا کہ لمحہ بھر میں اس کی آنکھوں میں تاریکی چھا گئی۔ چپلی کباب اور روٹی کا گھلا ملا مواد کھنچ کر اوپر حلق تک آ گیا اور منہ تیز مرچیلے ذائقے سے بھر گیا۔
سب کچھ منظر سے مطلقاً غائب ہو جانے سے بس ثانیہ بھر پہلے اسے بھکاری کی جلتی ہوئی لکڑی اپنے سر کے اوپر فضا میں بلند ہوتی دکھائی دی۔ اسے ٹھیک ٹھیک یاد تھا کہ آنکھوں سے تاریکی کا پردہ چھٹنے سے قبل اسے ہونٹوں پر ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کا نمکین ذائقہ اور منہ میں بھری چپلی کبابوں کی مرچیلی بساند محسوس ہوئی تھی، جیسا بھپ کا ذائقہ طے ہو جانے کے بعد منہ میں رہ جاتا ہے۔ اس نے ناگواری کے ساتھ تھوک حلق سے اندر نگلا تو معدے میں اتھل پتھل کا احساس اور متلی کا زور محسوس ہوا۔ دوسرا احساس پسلیوں کے گرد بازوؤں کی آہنی گرفت کے خاتمے کا تھا، جو بتدریج رونما ہوا۔ آہستہ آہستہ گرفت ڈھیلی پڑتی گئی، حتیٰ کہ وہ یکسر آزاد ہو گیا۔ اسے زمان خان کا چہرہ دکھائی دیا، جو دھیرے دھیرے پرے ہٹ رہا تھا اور پھر ایک طرف سرکتا ہوا منظر سے غائب ہو گیا۔ پھر اسے اپنا آپ محسوس ہوا، بازو، سر، پیٹ، ٹانگیں، ناک، ہونٹ اور پیر جن پر وہ کھڑا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ موت کا خونخوار پرندہ اپنے نوکیلے پنجے پھیلائے اس پر جھپٹا ضرور تھا، مگر اس کے بہت قریب ہو کر، حتیٰ کہ اسے اس کا لمس بھی محسوس ہوا تھا، وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک دیوار کے ساتھ زمان خان اور مجنون بھکاری کھڑے تھے۔ وہ سرگوشیوں میں کچھ بات کر رہے تھے۔ وقفے وقفے سے زمان خان سر کو پیچھے جھٹک کر قہقہا لگاتا اور ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارتا۔ پھر دونوں رازداری سے ایک دوسرے کو کچھ بتاتے اور سہج سہج چلتے ایک طرف نکل گئے، جدھر فاصلے پر دیوار کے ساتھ بہت سے کیبن بنے تھے۔ ان کیبنوں میں سے تو بہت کے دروازے بھیڑے ہوئے تھے، چند ایک کے کھلے تھے، جن میں سے تیز روشنیاں باہر چھلک رہی تھیں اور اندر کا منظر کچھ کچھ دکھائی دیتا، ایک جیسے حجم کے اور اندر سے قریب ایک ہی جیسے ساز و سامان والے یہ کیبن ایک زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوتے تھے۔ جیسے اپنی کیفیت کا خیال اس کے ذہن سے محو ہو گیا اور وہ زیادہ دلچسپی سے ان کیبنوں کو تکنے لگا، خاص طور پر جن کے دروازے کھلے ہوئے اور ان میں سے نکلتی روشنی کی چادر دور تک فرش پر بچھی ہوئی تھی۔ ان کیبنوں کے اندر دیواروں پر لگے آئینے دکھائی دیتے تھے، جن کے گردا گرد چوکٹے میں روشن بلب آراستہ تھے۔ آئینوں کے نیچے تاقچے بنے تھے جن پر میک اپ کا سامان دھرا تھا۔ ایک طرف بیسن، سامنے گراری کے ذریعے اونچی نیچی ہونے والی کرسی، جس کی پشت پر سر کو پیچھے ٹکانے کے لیے علیحدہ سے چمڑے کے غلاف والی گدی لمبی سلاخ سے بندھی ہوئی تھی۔ زمان خان اور بھکاری دونوں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے، جبکہ اس کی نگاہ مسلسل ان پر جمی ہوئی تھی۔ ایک بند دروازے والے کیبن کے قریب پہنچے۔ زمان خان نے دروازہ کھولا، فوراً ہی تیز روشنیوں میں لپٹا ہوا انسانی آوازوں کا شور کیبن سے باہر چھلک پڑا۔ اندر بہت سے مرد و زن جمع تھے۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ پھر سے بھیڑ لیا گیا تو جیسے وہ پھر سے اپنی کیفیت میں لوٹ آیا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، اسے اپنے قریب ہی فٹ پاتھ پر وہی لکڑی کا ٹکڑا پڑا دکھائی دیا جسے لیے ہوئے بھکاری کچھ دیر پہلے اس پر جھپٹا تھا۔ اس کا جلتا ہوا سیاہ سرا پانی سے بجھا دیا گیا تھا اور اس میں سے دھوئیں کی مہین لکیر بل کھاتی ہوئی بلند ہو رہی تھی اور تھوڑا اوپر جا کر شاخ در شاخ تقسیم ہوتے ہوئے فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ ایک طور سے یہ اس علاقے کا وہی منظر تھا جسے وہ روزانہ دفتر آتے اور گھر جاتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن پھر بھی یہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات یاد آئے اور حیرت زدہ ہو کر گزرے واقعے کی تفصیل کو اپنے تخیل میں دہرانے لگا۔ وہ دونوں اسے قتل کرنا چاہتے تھے کیا؟ لیکن کیوں؟ اور کیوں وہ اپنے ارادوں سے تائب ہو کر ایک طرف چل پڑے، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ کسی بات پر وہ اتنے خوش کیوں تھے اور کیوں کر انہوں نے اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ اور پھر یہ جگہ، کیا یہ وہی کار پارکنگ کا میدان ہے جس کے ایک طرف درختوں سے ڈھکی ہوئی دو رویا سڑک تھی اور دوسری طرف دفتروں سے اٹی ہوئی بلند عمارتیں؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اوپر چھت پر بڑی بڑی آہنی کڑیوں میں چھوٹے بڑے قمقمے لگے تھے، چند ایک روشن تھے، باقی بجھے ہوئے۔ ان قمقموں کے بیچ رنگ برنگی تاروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا جس کے عقب میں سیاہ چھت تھی اور اس کے کناروں پر نیچے زمین تک آتی دیواریں۔
जो मिलकर एक बड़े बॉल को तश्कील दे रही थी। कुछ फासले पर लोग खड़े थे। पास ही ऊंचे स्टैंड पर कैमरा धरा था, लेकिन इसे चिल्लाने वाला निर्धारित था। एक ऐसा ही कैमरा इसके बाएं हाथ पर भी मौजूद था, जिसकी दुम से लगी स्याह मोटी तार जमीन पर बल खाती हुई परे कुर्सियों के नीचे कहीं गुम हो रही थी। तब उसे अपने दफ्तर की खिड़कियां दिखाई थी, जो उसकी अकबी दीवार पर आवेजा एक 8 मंजिला इमारत की अजीमुल जुस्सा तस्वीर के बालाई हिस्से में मौजूद थी। सरसरी तौर पर देखने पर शायद यह हकीकी इमारत मालूम हो, लेकिन असल में ये एक तस्वीर थी जो एक बड़े चौबी तख्ते पर बनी हुई थी, और ये तख्ता देर से यूं जुड़ा हुआ था कि इसका एक हिस्सा मालूम होता था। ये तख्ता ही दीवार था। तख्ते पर उभरे हुए रोगनी रंगों से तस्वीर बनाई गई थी। तमाम जुजियात के साथ ये ऐसी मुकम्मल तस्वीर थी कि मामूली तरीन तफसीलात भी नज़रअंदाज नहीं की गई थी। मसलन यही कि चंद रोज पहले इनके दफ्तर में डार्क रूम की खिड़की के एक पट का शीशा टूट गया था, जिसकी जगह सियाह गत्ता मुंडा गया था। तस्वीर में ये गत्ता साफ दिखाई दे रहा था। 5वीं मंजिल में उसे अपने कमरे की खिड़की के नीचे दीवार पर आवेजा इमेजेस एडवर्टाइजिंग का बड़ा बोर्ड दिखाई दिया। इमारत ऐसे बोर्डों से अटी पड़ी थी। तरह तरह के दफातर यहाँ बंद दरवाजों वाले कमरे में मौजूद थे, जहाँ लोग सुबह से शाम तक बहुत खामोशी और कायदे से काम करते। कालीन से ढके फर्श वाली राहदारी में चले तो दिन में भी फजा में सन्नाटा भरा हुआ मालूम होता। हर मंजिल में राहदारियों के दाएं बाएं दरवाजे हैं, जिन पर छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं। कोई फॉरवर्डिंग एजेंसी का दफ्तर है, कोई कंप्यूटर कंपनी, कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, तो कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठते हैं, तो किसी में एडवोकेट। बाहर भाड़ सा सन्नाटा, मगर जूं ही दरवाजा खोले अंदर एक बारौनक मंजर आपका इस्तकबाल करता। बाहर से देखने पर कहाँ ये बात किसी के जहन में आ सकती है कि ये बंद दरवाजों वाले बज़ाहिर बेआबाद दफ्तर इतने बहुत से लोगों, साजो सामान, रोशनियों और गहमा गहमियों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ऐसा ही एक दफ्तर उसका भी था, जहां वो पिछले 5 बरस से कॉपीराइटर के तौर पर मुलाजिम था। ज़बान पर ठहर जाने वाली कड़वाहट की तरह ज़मान खान का ख्याल इसके जहन की सतह पर मौजूद था। उसने पैरों तले फुटपाथ को देखा, जिसे लकड़ी के तख्तों की मदद से आर्जी तौर पर बनाया गया था। ये ज्यादा बड़ा भी नहीं था, यही कोई 10-12 गज लंबा और कोई 1-1.5 गज चौड़ा होगा। इस पर चलने से लकड़ी के तख्तों में चढ़चढ़ाहट की आवाज पैदा हुई। उसने पैर की एड़ी को फर्श पर मारा, नीचे खोखलेपन की गूंज उभरी तो वो यकबार की उछलकर फुटपाथ से नीचे उतर आया। बस तभी दूर खड़े लोगों के मजमे में उसे हलचल महसूस हुई, जैसे वो साकित तस्वीर उसकी हरकत से जिंदा हो गई हो। इसने उन्हें देखा, वो सभी उसको तक रहे थे और फिर इनके दरमियान फासला कम होने लगा, जैसे वो खुद या वो मजमा या वो दोनों ही बैक वक्त एक दूसरे की तरफ बढ़े हों। इन बहुत से लोगों में जो उसके लिए अजनबी थे, एक चेहरा ऐसा भी था जिसने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। ये निस्वानी चेहरा दूसरों के अक़ब में खड़ा इंतहाई पुरकशिश अपनायत भरी मुस्कुराहट में लिपटा हुआ था। दीगर अफराद और खुद औरत को देखने से भी बहुत पहले उसे ये मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसे देखने के लिए हत्ता कि उसे औरत की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, और जिसका लम्स और महक उसे हर तरफ फैली हुई और रोशनी की तरह उस मुख्तसर से मंजर का अहाता किए मालूम हुई। Well done, Mr. Rashid. Fantastic. You're another achievement. एक ठिकने कद के 50-55 साल के आदमी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। उसने मोटे शीशों और प्लास्टिक के चौड़े फ्रेम वाली ऐनक पहन रखी थी। नाक नुमाया हद तक मोटी और इसके बारीक नुकोश वाले चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। दाहिने रुखसार पर चने की दाल के दाने जितना स्याही माइल भूरा निशान था, जो पैदाइशी मालूम होता था। वो भारी भरकम आवाज में उससे मुखातिब था, जिसमें तहक्कुम की गूंज थी। ढीली कमीज और पतलून पहने हुए जिससे वो फरबा मालूम होता था, वो बिल्कुल सीधा खड़ा था जैसे फौजियों का कायदा है, और कंधे उचकाकर और पंजों के बल कदरे उछल उछल कर बात करता।
इकट्ठे चाय पीते हैं, जाना नहीं। वो उसके कंधों से परे किसी शय को बगौर देखते हुए बोला, फिर बुलंद आवाज में पुकारा, फयाज वेट फॉर मी, और हाथ का इशारा किया। फिर अपनी ऐनक के शीशों के अकब से शरारती और मुस्कुराती आंखों से उसकी तरफ देखा। चंद सानिये यूं ही खामोशी रही। इस बीच मुनव्वर और मुअत्तर मुस्कुराहट वाली औरत दूसरे लोगों के दरमियान में से गुजरकर इन दोनों के करीब आ गई। वो औरत की तरफ मुड़ते हुए बोला, एडिटिंग रूम से होकर आता हूं, जाना मत, आज आखिरी शॉट था, ट्रीट मेरी तरफ से होगी, ओके? औरत कुछ बोली नहीं, खामोशी से मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। ठिंगना आदमी छोटे छोटे तेज कदम उठाता एक तरफ चला गया, जिधर उसने किसी को फैयाज कहकर पुकारा और इंतजार करने को कहा था। कम ऑन राशिद, वो उसे बाजुओं से पकड़कर एक तरफ ले चली। एक शख्स जो जर्द रूह और नहीफ व नज़ार जुस्से का मालिक था, गंदुमी रंगत और हल्के हल्के भूरे बाल, क्लीन शेव, सादा और सस्ते कपड़े की सब्ज शलवार कमीज में मलबूस यूं झुका हुआ चल रहा था जैसे उसे डर हो कि अगर अपने पैरों को न देखेगा तो तवाजुन खो बैठेगा और औंधे मुंह गिर पड़ेगा। उन दोनों से कुछ फासला रखकर चलते हुए वो यूं आजिजी से मुस्कुराता, गोया किसी से हम कलाम हो या किसी की बात का खुशदिली से जवाब दे रहा हो। किसी लेजदार शय की तरह वो मुस्कुराहट उसके चेहरे से धागेदार कतरों की सूरत में टपकती मालूम होती। वो उन दोनों के ताक़ुब में चलने लगा था। औरत उसे बाजुओं से थामे हुए हॉल के एक गोशे में ले आई, जहां चंद कुर्सियां और इनके साथ दो एक मेजें बिछी हुई थी। पास ही एक काउंटर पर आरजी सी कैंटीन बनाई गई थी। एक तरफ स्टोव पर भाप उगलती केतली में चाय तैयार हो रही थी। काउंटर पे शीशे के मर्तबानों में बिस्किट, पेस्ट्रियां और क्रीम रोल वगैरह पड़े दिखाई देते थे। इन कुर्सियों और मेजों के दरमियान एक 13-14 बरस का छोकरा फुदकता फिर रहा था। जो ही वो दोनों कुर्सी के नजदीक पहुंचे, वो मुनहनी सा शख्स आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वो उनके सामने इस हद तक झुक गया कि इन्हें इसके कूल्हे दिखाई दिए। नौरीन जी और राशिद साहब, माशाल्लाह जी, बड़ी बरकत है आपके काम में। अपने लफ्जों से जैसे रूह फूंक देते हैं, आप इंडस्ट्री की शान है। वो अपनी पीली बत्ती सी दिखाते हुए हंस रहा था। शाहजी, आप कैसे हैं? नौरीन अपने बालों को माथे पर संवारते हुए बोली। उसका बाजू बदस्तूर नौरीन के हाथ में था। औरत के जिस्म से किसी अच्छे परफ्यूम की भीनी महक उठ रही थी। बस जी नौरीन बीबी, अल्लाह का करम है, बड़ा फजल है जी, इस आजिज पर बड़ी नजर है सोने रब की। उसने गहरी सांस भरी और उदास लहजे में कहा। आपकी बदकिस्मत कैसी चल रही है शाहजी? सुना है बड़ा रश ले रही है। वो बोली, अल्लाह का करम है जी, मुझे बदकिस्मत पर इसकी किस्मत नहीं गई जी, वरना रूल रही होती। मेरा रोल तो थोड़ा सा ही है, आपको तो पता है। ये जो रोजी रोटी है ना जी, ये तो सब इसके चक्कर है। जिसके नसीब में जितना रोटी टुक्कर है वो उसे मिलेगा। पत्थर के कीड़े को भी मिलता है ना जी, इसका हिस्सा। मेरा भी गुजारा हो रहा है। फिल्म तो A1 है जी, रोल भावी छोटा हो, सारी बात कास्ट की होती है। कास्ट बड़ी टैट है। बख्शी साहब है, मौसीकी जी राना की, सटोरी अशफाक साहब की, उनकी अटखड़का तो आपको पता है कितना बिजनेस किया था उसने। ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। बस जी मौला करम करे तो पब्लिक इस फिल्म को भूलेगी नहीं। बड़ी उम्मीद है जी, मौला परवरदिगार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पब्लिक आपको पसंद करती है शाह जी। मैं तो कहती हूँ कि कैरेक्टर एक्टिंग में आपसे बेहतर कौन करता है। ना जी ना, आप शर्मिंदा ना करें, अल्लाह आपको खुश रखे, जोड़ियाँ सलामत रहें। आप किस्मत के धनी हैं जी। आप तो जी गुनी लोग हैं, बड़े बड़े यहाँ
یہ فلم انڈسٹری تو ایک کنواں ہے، کوئی تھا ہی نہیں ہے اس کی، کیسے کیسے لوگ آئے، بڑا نام پیدا کیا اپنے زمانے میں۔ ان کی فلمیں ایسی سپر ہٹ ہوتی تھی کہ کئی سالوں چلتی تھی، مگر جی رہے نام اللہ کا باقی کون رہا؟ یہ گنتی کے کچھ نام زندہ ہیں، بس انہی لوگوں کے جی جھگنی تھے۔ ماشاءاللہ، آپ تو انڈسٹری کی رونق ہیں۔ راشد صاحب کو دنیا نے مانا ہے، بڑے بڑے ان کے آگے پانی مانگتے ہیں، بس یہ اللہ کی دین ہے، اس کی نظر جس پر ہو جائے۔ آپ کتنا ہی حسن لے آئیے، کیسی ہی تگڑی سفارشیں ہوں، جی لڑکیاں تو پروڈیوسر کے گھر پہلے جاتی ہیں، سٹوڈیو میں بعد میں آتی ہیں۔ برچی پرچی گن اسی کے پاس ہے جسے اللہ توفیق دے۔ اوہو، رہے نام اللہ کا۔ شاہ صاحب نے سرد آہ بھرتے ہوئے سر جھکا لیا، دیر تک استغراق کی کیفیت میں رہے اور پھر سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہی مسکین سی عاجزانہ مسکراہٹ بدستور اس کے چہرے سے چپکے ہوئی تھی۔ پان کی سرخی میں بھیگے ہوئے سیاہ ہونٹوں کے بیچ زرد بدی سی، ان کے جسم کی نظاری کی نسبت چوڑا معلوم ہونے والا سر، وسط میں چمکتی ہوئی چندیا، کناروں پر ٹاواں ٹاواں کھڑے بال۔ اس نے حسب سابق غیر معمولی حد تک جھکتے ہوئے دونوں ہاتھ بڑھا کر ان سے مصافحہ کیا اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر ہاتھوں کو چھاتی پر دل کے مقام پر رکھے دیر تک دباتا رہا۔ آپ اگر برا نہ سمجھیں اور تھوڑا وقت آپ کے پاس ہو تو یہ میری خوش بختی ہوگی اگر آپ مجھ سے چائے پی لیں، ایک پیالی چائے۔ یہ موقع کب ملتا ہے راشد صاحب جیسے گنی لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا؟ نہیں شاہ صاحب، بڑی عنایت آپ کی چائے ادھار رہی۔ آج آخری شاٹ تھا دائرے کا۔ آپ تو جانتے ہیں کتنی محنت کی ہے راشد نے اس فلم کے لیے۔ کمال صاحب نے ہمیں روکا تھا ورنہ ہم چلے جاتے۔ راشد کو ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے، 2-4 دن آرام کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔ اللہ آپ کو عزتیں دے، انشاءاللہ پھر کسی دن ضرور آپ سے چائے پئیں گے۔ اللہ چوری سلامت رکھے، اللہ چوری سلامت رکھے، اللہ۔ وہ زیر لب ہولے ہولے گنگناتا رہا۔ نورین نے اس کا بازو کھینچا اور ساتھ لیے پرے نکڑ میں چلی گئی، جہاں آمنے سامنے 2 کرسیاں قاعدے سے پڑی ہوئی تھیں۔ پہلے اسے بٹھایا، پھر سامنے کرسی پر خود بیٹھ گئی۔ تم کیا کہتے ہو، میری پرفارمنس آج کیسی تھی؟ وہ بیٹھتے ہی بولی اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی چھوٹی سے بستنما تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کھنگالنے لگی۔ تھیلے میں سے ننھا سا گول آئینہ اور ہیئر برش باہر نکالا، آئینے کو چہرے کے سامنے کیا اور احتیاط سے بالوں کو سنوارا جو اس کے کندھوں پر جھول رہے تھے۔ وہ اپنے آپ میں اتنی منہمک تھی کہ پہلی بار اسے اپنی الجھی ہوئی سوچوں کے غبار سے سر باہر نکال کر عورت کو بغور دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ وہ یہی کوئی 24-25 کے پیٹے میں ہوگی، لڑکی ہی تو ہے، وہ خود سے بولا۔ کھلی ہوئی رنگت، باریک نقوش، باریک ٹھوڑی کے اور موٹے قلم سے کھینچی ہوئی 2 لکیروں جیسے باریک سرخ ہونٹ، جبڑے کی ابھرواں اور نرم ہڈی، چکنی جلد، لمبا مگر بھرا ہوا چہرہ، ہلکی ہلکی سی بھیگی ہوئی پرنم معلوم ہوتی اور چمکتی ہوئی آنکھیں، یوں کہ معلوم ہو جیسے ابھی چھلک پڑیں گی، نچی ہوئی اور باریک لہردار خط کی مانند دکھائی دیتی بھویں۔ اس نے سرخی مائل بھورے رنگ کی لپسٹک ہونٹوں پر لگا رکھی اور کچھ ایسا ہی رنگ بھووں پر چھڑکا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ ہونٹوں کو دبا کر اور چہرے کو مختلف زاویوں سے موڑ کر آئینے میں میک اپ کی جانچ کرتی رہی، پھر دونوں چیزیں واپس تھیلے میں ڈال لیں۔ تم نے کچھ کہا نہیں، وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی اور بے تکلفی سے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ اسے اپنے جسم میں ارتعاش کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی اور کن پٹیوں میں حدت سی بھرنے لگی۔ وہ کسمسایا۔ عورت نے اپنے ہاتھ نہ اٹھائے اور محبت سے اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ تھکے ہوئے ہو؟ وہ قربت کی خواہش سے بھری ہوئی آواز میں بولی۔ راشد ادھر دیکھو۔ فوری طور پر گویا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے لمحہ بھر کے لیے عورت کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر گھبرا کر منہ پرے پھیر لیا۔ وہ مسکراتی۔
میرا خود کوئی موڈ نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا. میں تو کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ تمہارے دائرے کا یہ لاسٹ ٹیک ہو تو موو کر جائیں کسی ہل اسٹیشن پر. کیوں، کیا کہتے ہو؟ میں تو بہت تھک گئی ہوں. تم بھی؟ اب یہاں سے نکلتے ہیں. میں تبھی کمال صاحب کو منع کرنے کا سوچ رہی تھی پر انہوں نے بڑی چاہ سے کہا تھا اس کے بعد نات تمام کی شوٹنگ شروع ہو جائے گی تو انہی کے منہ متھے لگنا ہے. بس آتے ہی ہوں گے. معذرت کر لیں گے. ہمیں ماہنور کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. وہی نیا چہرہ. کمال صاحب اس پر لٹو ہیں تو ہمیں کیوں لے جانا چاہتے ہیں اس کی پارٹی میں؟ میں تو کہہ دوں گی کہ جناب ہم تھکے ہوئے ہیں پھر کبھی صحیح. یہ کہتے ہوئے عورت نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا. جب بھی کوئی لڑکی دیکھو میرا دل دیوانہ بھولے اوہو اوہو جب بھی کوئی لڑکی. 13-14 برس کا چھوکرا اونچی آواز میں گنگناتا میلی صافی ہاتھ میں لیے ان کے قریب آیا. سلام مس جی. سلام صاحب. وہ ہاتھ کو سر کے اوپر رکھے مداری کے بچے جمہوری کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. گرما گرم چائے صاحب. 2 لے آؤ. نورین اس کی طرف دیکھے بغیر بولی. وہ اپنی انگلیوں کے ناخن آنکھوں کے سامنے نچا نچا کر ان پر پتی لہو سی سرخ پالش کی جانچ کر رہی تھی. آرڈر لینے کے باوجود چھوکرا کھڑا ہنستا ہوا انہیں تکتا رہا. تو جاتا نہیں؟ وہ قدرے درستی سے بولی. چھوکرے نے ویسے ہی مداری کے بچے جمورو کی طرح دانا ہاتھ اٹھا کر سر پر ڈالا اور ہنسنے لگا. پھر صافی کندھے پر رکھا اور جب بھی کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوانہ بولے گاتا ہوا کینٹین کی طرف چلا گیا. استاد 2 چائے. وہ اسی گانے کی لے میں پکارا اور دوسری کرسیوں کی طرف بڑھ گیا جہاں کچھ اور لوگ آن بیٹھے تھے. میرا خیال ہے کمال صاحب کو منع کر ہی آتی ہوں. وہ کچھ آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی. وہ اس سے نظر ملانے سے کترا رہا تھا. پل بھر کے لیے نگاہ ملاتا لیکن وہاں اتنی اپنائیت اور محبت کی نمی تھی کہ اس سے سہاری نہ جاتی. گھر چلتے ہیں، شاور لیں گے اور پھر لمبی نیند. تمہارے ساتھ سونے کے لیے بھی ڈیٹ لینی پڑتی ہے. وہ جھیپ گیا اور اس کا چہرہ یوں سرخ ہو گیا جیسے خون ابھی اس کے چہرے کی جلد سے باہر رس پڑے گا. اچھا میں یوں کرتی ہوں، ایڈیٹنگ روم میں ہی انہیں دیکھتی ہوں. بیچارے بعد میں ہمیں ڈھونڈتے پھریں گے. بس یوں گئی اور یوں آئی. وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی جو بے آواز تھی اور پھر اپنے تھیلے کو جو رنگ برنگی دھاریوں سے بنا ہوا تھا کرسی پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک طرف تیز تیز چل دی. جبھی چھوکرا چائے لے آیا وہ خالی کرسی پر پڑے رنگدار سوتی ڈوریوں والے تھیلے کو تکتے ہوئے بولا مس جی گئیں؟ پھر اس کا جواب سنے بغیر بتی سی نکال کر ہنس دیا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. چھوکرا یوں ہی ہنستے ہوئے کھڑا رہا. صاحب چائے. چھوکرے نے خالی کرسی پر جہاں پہلے نورین بیٹھی تھی ٹرے رکھ دیا. یہ تام چینی کا ٹرے تھا جس میں 2 چھوٹی پلیٹوں میں 2 کپ پڑے تھے. کپوں میں سے بھاپ کی مہین بدلیاں اٹھ رہی تھیں. چھوکرے نے ایک تیسری کرسی ان 2 کرسیوں کے قریب کی اور پھر ٹرے اٹھا کر اس پر رکھ دی. صاحب جی السلام علیکم. وہ اپنے سر پر ہاتھ الٹا الٹا کر مداری کے جموری کی طرح کھڑا ہو گیا اور بتی سی نکال کر ہولے ہولے تھرکنے لگا. صاحب جی تم نے وعدہ کیا تھا ایک چانس کا. وہ سرکتا ہوا اس کے قریب ہو گیا اور آواز کو قدرے دھیما کرتے ہوئے بولا بس ایک چانس صاحب جی. استاد بتاتا یہ انور پاشا 10 سال پہلے استاد کے ساتھ ہی ادھر آیا تھا. آج وہ کدھر ہے اور اپنا استاد کدھر؟ استاد آج بھی کینٹین چلاتا ہے اور وہ بڑا آرٹسٹ بن گیا. بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، بغل میں چھوکری. صاحب جی بس ایک چانس کی بات ہے. استاد کو چانس نہیں ملا ورنہ اپنا استاد بھی کسی سے کم نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھ میں ہیرو بننے کا سپارک ہے. بس ایک چانس ملنے کی دیر ہے صاحب جی. تم نے اس دن کہا تھا مجھے فلم میں چانس دلاؤ گے. اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کوئی چھوٹا سا رول بھی چلے گا، بس ایک بار انٹری ہو جائے، باقی میں سنبھال لوں گا. تمہارے لیے تو یہ چٹکی بجانے کا کام ہے صاحب.
किसी भी प्रोड्यूसर से मेरी सिफारिश कर दो, कोई तुमको इनकार कर सकता है भला? हरामी ने अपने को मार्केट से आउट कराना है। कोई भी छोटा सा रोल विलन की साइड का हो या हीरो की साइड का, ठीक है ना साहब? चाहे अभी ऑडिशन ले लो। वन एक्टिंग डजन डजन। छाती पर बाएं जानिब दोनों हाथ रखकर उसी तरफ झुकता जाता है जैसे गोली लगी हो, और चेहरे पर तकलीफ के तासुरात पैदा करते हुए घुटी हुई आवाज में बोलता है, माँ दुश्मनों ने गोली मार दी, माँ कलेजा छलनी कर दिया। फिर कुछ और उसके करीब हो गया और आवाज मजीद धीमी करके बोला, उस्ताद को पता ना चले, ये हम दोनों की आपस की बात है। वो बुरा मनाता है, कहता है कस्टमर को खराब ना किया करो। तुम ही बताओ, क्या तुम कस्टमर हो? ये सारा स्टूडियो चलता ही आप लोगों की वजह से है। आप तो यही के आदमी हो। कस्टमर तो वो हुआ जो बाहर से आता है, जैसे खुद उस्ताद बाहर से आता है, या मैं आता हूँ, या वो बूट पॉलिश वाला पठान छोकरा आता है। वो फिर से ऊंची आवाज में जोर जोर से हंसने लगा। उसने नजर भरकर छोकरे को देखा। वो नीली कमीज पहने हुए था जिसका कॉलर मैल से सियाह हो रहा था, कफ लपेट कर ऊपर चढ़ाए हुए, नीचे सियाही माइल गहरे जामनी रंग की पतलून, आंखों के किनारों पर आलाइश जमी हुई, गर्दन पर मैल की छाइयां साफ दिखाई देती थी, गालों पर बालों की इब्तिदाई नरम रुई जैसी फसल फूट आई थी, हाथ की उंगलियां जिनमें उसने साफी पकड़ी हुई थी कि नाखूनों में स्याह मैल भरी थी, तमाम जिस्म में वाहिद शय जो साफ सुथरी न सही मगर करीने और सलीके से संवरी और उलझाव के बगैर दिखाई देती थी, वो उसके बाल थे जिन्हें बहुत एहतियात से कंघी किया और ख़ास फैशनी अंदाज में तरशवाया। उसने सोचा क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि यह कल्लाश छोकरा कल को फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा हीरो या विलन बन जाए। तारीख से ज़्यादा बड़ा मामला और क्या होगा? कोई पहली बार तो ऐसा नहीं होगा। हर दौर की फिल्मी कहकशां ऐसी मिसालों से भरी होती है। कोई एक चांस नामालूम उसे कब मिल जाए और इसे उसकी तवक्का से भी ज़्यादा शोहरत और नाम दिला दे, जैसे अनवर पाशा की काया पलटी जिसका उसने अभी जिक्र किया। लेकिन अनवर पाशा तो कोई भी हो सकता है, तारीख के लिए नाम के क्या मायने? वो इस मौजज़े को किसी के साथ भी दोहरा सकती है। साहब एक चाय ले जाऊं? मिस साहब आएंगी तो दोबारा ले आऊंगा, छोकरा बोला। वो उठ खड़ा हुआ। साहब जी, मैं साहब नहीं हूँ। वो उठकर फासले पर मौजूद एक बड़े फाटकनुमा दरवाजे को देखते हुए बोला। छोकरे ने फकत हंसते हुए उसे देखा, फिर से मदारी के जमूरे की तरह हाथ को उल्टाकर सर पर रखा जैसे कह रहा हो कि इस जुमले की रम्ज का इसे क्या पता। और आजा आजा मेरी जाने जा, आजा आजा मेरी दिलरुबा गाता हुआ मुड़कर चल दिया। उसने छोकरे को जाते हुए देखा। जमान खान और भिखारी वाक़े के बाद उसने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। फिर उस तरफ निगाह की जिधर कुछ देर पहले उससे मोहब्बत जताने वाली लड़की गई थी। फासले पर दीवार के साथ उसके दफ्तर वाली हश्त मंजिला इमारत के जहाजी हजम की तस्वीर बदस्तूर लगी खड़ी थी, जिसके नीचे नकली चोबी फुटपाथ मौजूद था। एक तरफ सियाह सर वाली बुझी हुई लकड़ी फर्श पर धरी थी जिसमें धुएं की लाट उठना मौकूफ हो चुकी थी। दो अशखास पहियों और लंबी टांगों वाले एक बड़े कैमरा स्टैंड को धकेलते हुए एक तरफ लिए जा रहे थे। छोटे छोटे रोशन केबिनों के दरवाजे पहले की तरह भिड़े हुए थे और उन दरवाजों की दर्जों में से झांकते हुए तेज रोशनी के कतले बाहर फर्श पर बिखरे पड़े थे। एक लंबी सी चौबी सीढ़ी को छत के शहतीर से टिकाए एक शख्स ऊपर टंगी बड़ी फ्लैश लाइट को उतार या टांग रहा था। हर तरफ गहमा गहमी का समा था। ये कौन सी जगह थी? वो क्यों यहाँ था? और ये सब क्या था? जो कुछ के उसके साथ हो रहा था, शायद वो अभी तक दफ्तर में अपनी कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। उसने खुद को मेज पर सर टिकाए सोए हुए देखा। परे जमान खान भी जरूर सोया हुआ होगा, लेकिन अब वो जागना चाहता था। ये सब कुछ अगर एक ख्वाब था तो ये ख्वाब बेकाबू हो रहा था। उसकी शनाख्त गुम होने के खतरे की जद में आ गई थी। एक बार फिर से उसने अपने इर्द गिर्द देखा और फाटक की तरफ हो लिया जो खुला था।
اور جس سے باہر اوپر گہرا تاریک آسمان دکھائی دیتا تھا دیتا تھا دیتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عاصم بٹ کا ناول دائرہ۔ بقیہ حصے کے لیے اگلی پوسٹ ملاحظہ کیجیے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ الہی امانت۔